बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफकत आपकी खिदमत में रात के इस पहर हाजिर हूँ। 3 खबरें हैं और 3 खबरें बेसिकली आप कहें कि एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, और अगर ये कहें तो कोई शक वाली बात नहीं है। एक नंबर 1 खबर, नवाज शरीफ साहब का गिला शिकवा जो दिल में है वो ज़ुबान पर आ जाता है, लेकिन नाम लेने से वो ग्रेज कर रहे हैं। इरादे उनके वही हैं, सवाल उनके वही हैं जो कभी वोट दो या वोट को इज्जत दो, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, वोट को इज्जत दो वाला जो उनका सवाल था या मुतालबा था, या वो वाला सवाल मुझे क्यों निकाला, या वो वाला सवाल जो हिसाब मांगता है पाकिस्तान के अवाम के हक़ में कि ये सब कुछ कब तक चलता रहेगा। यानी जब वो नाम लेते थे जनरल बाजवा साहब का, जब वो नाम लेते थे जनरल फैज़ साहब का, लेकिन अब उन्होंने जजों जर्नलों के नाम लेने छोड़े हुए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, आज की एक उनकी गुफ्तगू से ये बात छलक गई, नज़र आ गई कि वो वहीं पर खड़े हैं। उनके दिल में जो तकलीफ़ है वो वही है जिसका वो जिक्र किया करते थे, लेकिन बाअमरे मजबूरी मसलहत की वजह से अब उसका वो जिक्र नहीं करते। लेकिन इरादे उनके तब्दील नहीं है। आगे क्या होगा, आज कुछ अहम लोग कह रहे थे कि नवाज शरीफ साहब को शायद इसीलिए वज़ीर आज़म नहीं बनाया जाएगा। इस पर बात करेंगे। दूसरी जो गुफ्तगू है वो ये है कि हुज़ूर आला के एक ट्रायल हो चुका है एबशेंसिया में, और एक ट्रायल रीइंस्टेट करके एक फ़ौजी अफसर को रीइंस्टेट करके पाकिस्तान की फ़ौज के अंदर दोबारा से रिटायर्ड होने वाले एक अफसर को उसको कोई सज़ा सज़ू देने का कोई ज़िक्र आज छिड़ा हुआ था। घोड़े जो हैं वो इधर उधर मैंने दौड़ाए। कुछ जो दोस्त अमेरिका में हैं उनकी दस्तरस है, उनके मामलात हैं, कुछ लोग बरतानिया में हैं। सर वो जो ख़बर पाकिस्तान में नहीं ना होती, पाकिस्तान की ख़बर वो आपको अमेरिका और बरतानिया से बाज़ औक़ात मिल जाती है। तो वहाँ भी मैंने पता किया तो ख़बर यही थी कि जनरल फैज़ साहब को कोई रीइंस्टेट करने की सूरत बन रही है। तो उसका क्या नतीजा निकला, वो ख़बर कितनी दुरुस्त थी, जो अफवाह फैली हुई थी एक तरह से, तो वो जो है उसका मैंने जो पता चलाया वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो ये 2 खबरें हैं, 3 खबरें हैं, ये जुड़ी हुई हैं आपस में। मैंने जिस तरह पहले आपसे कहा, मेरा ख्याल है कि मैं पहले शुरू करता हूँ जनरल फैज़ साहब से करूँ या वो ब्रूटस वाली जो खबर है वो वाली शुरू करूँ। ब्रूटस U2, वो जो ट्रायल एक एबशेंसिया में हो चुका है ट्रायल, अगले 2-3 दिन में शायद कोई पता चल जाए, लेकिन उसका फ़ायदा कोई नहीं होगा, नुकसान होगा। तो मेरा ख्याल है कि उसी से शुरू करते हैं। और वो है, आपको पता है कि पाकिस्तान से बाहर बैठ के पाकिस्तान की फ़ौज में जिन्होंने सर्व किया है, और कुछ वो जो सहाफ़ी जो पाकिस्तान के फ़ौज के अंदर तो नहीं उन्होंने सर्व किया, लेकिन उनकी अंडर द कमांड, उनके कहने के ऊपर कि उनको वो या इस्तेमाल होते रहे या इस्तेमाल बखुशी वो होते रहे, कुछ सहाफ़ी और कुछ रिटायर्ड फ़ौजी अफसर पाकिस्तान में बाहर बैठकर, पाकिस्तान से बाहर जाकर वो पाकिस्तान की फ़ौज के ख़िलाफ़ जितना जहरीला प्रोपेगेंडा करते हैं, ज़ातियात के ऊपर आते हैं, हनी बनी कहते हैं, पता नहीं क्या क्या, वो मैं तो वो अल्फाज भी नहीं दोहराना चाहता, वो जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और फिर जिस अंदाज से गुफ्तगू करते हैं। मैं बार बार ये वाली बात कहता हूँ कि ये हम जो है ना, मैं फिर वही बात कि हम वो वाले सिविलियन जो होते हैं ना, मैं वो वाली बात कर रहा हूँ। अगर ये जुर्म, ये गलती हमसे सरजद हुई होती तो सर हमारा पता ना चलता है। ये शेर की ये मैंने पैरोडी की है, तो हमारा पता ना चलता, लेकिन इनको माफ़ियाँ भी मिल जानी है और इनके लिए सब माहौल अच्छा भी हो जाना है। और जो इन्होंने किया है पाकिस्तान की फ़ौज के साथ, वो कोई उसूल पसंद आदमी भी नहीं कर सकता। और जो जिनको पाकिस्तान की फ़ौज जिन गैर जानिबदार लोगों को अपने लिए एक मुसीबत परेशानी समझती है, जिनसे वो नफ़रत करती है, जिनको वो गद्दार भी कहने में कोई तामल नहीं बरतती, उनके साथ उन्होंने कभी पाकिस्तान की फ़ौज के ऊपर इतनी गलाजत भरा जो है वो प्रोपेगेंडा नहीं किया जितना इन रिटायर्ड फ़ौजी अफसरों ने किया है, या इनके जो बगल बच्चे साफ़ी थे उन्होंने जितना किया। तो एक कोई 2-3 है, एक वो ब्रिगेडियर नहीं, मेजर है, कोई मेजर आदल या अदील, एक कोई मेहंदी साहब हैं,
اس طرح کے کچھ لوگ ہیں جو، اور پھر کافی سارے اور بھی تھے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ ادھر ادھر دائیں بائیں ہو گئے. لیکن یہ جو ہیں کچھ لوگ جو کر رہے ہیں، ان میں سے کسی ایک کا اگلے 2-3 دن میں فیصلہ اناؤنس ہونے والا ہے. یعنی کہ پاکستان کی فوج کے اندر کوئی خفیہ یا جو کورٹ آف انکوائری یا وارڈ آف انکوائری، وہ پتہ نہیں کیا کیا اس کو کہتے ہیں ٹرمنالوجی میں، وہ ہو چکی ہے. اگلے 1-2 دن میں وہ فیصلہ آنے والا ہے اب شنسیا پہ. اب میرا یہ سوال ہے کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ وہ تو اور ہیرو بنیں گے. وہ تو جناب کہیں گے کہ ہمارے خاموش مجاہدوں نے ہمیں پہلے بتا دیا تھا کہ یہ ہوگا وہ ہوگا. میری نہیں سمجھ میں آتا کہ اس طرح کے، یہ میرا خیال ہے کہ وہ جن کو ذاتی طور کے اوپر وہ نشانہ بناتے ہیں، یہ وہ جو افسران ہیں، انہوں نے اس کو کوئی میرا خیال ہے کوئی سیریس لے لیا ہے، یہ عادل راجہ کو، کہ وہ جناب کوئی عجیب و غریب وہ غلاظت بھری گفتگو کرتے ہیں لوگوں کے اوپر. تو میرا نہیں خیال تھا کہ ان کے ساتھ یہ والا سلوک ہونا چاہیے. ہاں اگر کرنا تھا تو پھر یہاں پہ کیا جائے، یا پھر وہاں پہ ان کے خلاف بیٹھ کے ہیٹ سپیچ والا کوئی کیس کیا جائے. اس طرح کی کوئی سبیل کی جا سکتی تھی. لیکن اب اگر ان کو کسی کوئی فوجی عدالت سے اب شنسیا میں سزا ہوتی ہے تو وہ تو ہیرو بن جائیں گے. انہوں نے تو کہنا یہ نشانِ حیدر میں مل گیا، یہ تو میڈل ہے ہمارے لیے. جس لیول کے اوپر وہ جا چکے ہیں پاکستان کی فوج کے خلاف. تو ابھی بھی میرا خیال ہے کہ وقت ہے یہ فیصلہ اناؤنس کرنے کے بجائے ذرا چپ سادھ لی جائے تو زیادہ بہتر ہے. ایک بات ہوگی جناب. دوسری بات جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا کہ آج یہ بات پھیل گئی کہ وہ جو سپریم کورٹ میں وہ ٹاپ سٹی والا کیس ہے، اس میں جنرل فیض صاحب کو شاید پاکستان کی فوج ری انسٹیٹ کرنا چاہ رہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ سپریم کورٹ نے وہ وزارت دفاع کی طرف معاملہ بھیج دیا تھا کہ جی کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے یا ڈپٹی اٹارنی جنرل نے بھی یہی رائے دی تھی کہ جی کہ یہ ریمیڈی اویل کر سکتے ہیں درخواست گزار، پاکستان کی جو دفاعی وزارت ہے، یہ وزارت دفاع ہے، اس سے رجوع کریں تو وہ کوئی کارروائی کر سکتی ہے ان کے خلاف. اور انہوں نے تو باقاعدہ ڈپٹی اٹارنی جنرل نے کہا کہ یہ قانون ہے کہ کسی فوجی افسر کو ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ری انسٹیٹ کر کے تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کی جا سکتی ہے. میرے تو جناب یہ خبر سن کے، بات سن کے طوطے اڑ گئے. میں نے پھر پتہ کیا، ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مارے تو یہاں سے تو کوئی اطلاع نہیں ملی. پھر میں نے ولایت فون کیا. ولایت جو ہوتا ہے نا، وہ پاکستان میں جو خبریں آپ کو نہیں ملتی وہ لنکڈ اتنے ہوتے ہیں، پولیٹیکلی بھی اور نان پولیٹیکلی بھی. بہت سے لوگ، کیونکہ اس کو آپ کہہ لیں کہ اچھی بات کہہ لیں بری بات کہہ لیں کہ بہت سے لوگ جو ہیں ان کے لنکس اس طرح کے وہاں پر باہر ہوتے ہیں کہ آپ باہر آتے جاتے ہیں، آپ کے دوست احباب بن جاتے ہیں. وہاں پر ایک محبت کا رشتہ قائم ہو جاتا ہے کہ محبت جو ہے وہ دو طرفہ ہوتی ہے. تو وہ بڑی خبریں جو ہیں وہ ان لوگوں کو دوستی کی وجہ سے مل جاتی ہیں جو یہاں پر بیٹھ کے ہمیں نہیں ملتی. تو پتہ شتہ کریں تو وہاں پہ مل جاتی ہے. تو مجھے جو باہر سے خبر ملی وہ یہ تھی کہ جی کہ اس طرح کا فیصلہ نہیں ہوا. البتہ انورٹڈ کاما شروع، البتہ کہا یہ جا رہا ہے کن کی طرف سے، پاکستان کے اعلیٰ ترین جو حساس ترین اور طاقتور ترین جو ادارے اور لوگ ہیں ان کی طرف سے، کہ اگر جنرل فیض صاحب چونکہ اب ریٹائرمنٹ کے بعد سول ہو چکے ہیں، اگر کسی سول میٹر میں کوئی عدالت ان کو فیصلہ ان کے خلاف سناتی ہے تو ادارے کی طرف سے کسی قسم کی کوئی مزاحمت بھی نہیں ہوگی، کوئی احتجاج بھی نہیں ہوگا اور کوئی رکاوٹ بھی نہیں ہوگی. وہی گل جو اس فقیر نے آپ کو بڑا عرصہ پہلے کہی تھی کہ کچھ لوگ پاکستان کے اداروں کے اندر چاہتے ہیں کہ واقعی انصاف ہو، لیکن معاملہ سادہ نہیں ہے. کیونکہ جو سسٹم ہے وہ یہ کہتا ہے، سسٹم یہ کہتا ہے کہ اگر آپ اپنے ایک ڈی جی آئی ایس آئی کو سزا دیتے ہیں تو پھر آنے والے دور میں، کیونکہ یہ ایک پولیٹیکل اپوائنٹمنٹ ہے، آنے والے دور میں کوئی ڈی جی آئی ایس آئی اس طرح کا کوئی جو ہے وہ کام نہیں کرے گا کہ جس سے کل کو اس کو کوئی سزا ملے. یعنی وہ اپنے دائرے سے باہر نکل کے کوئی کام نہیں کرے گا، وچ از ویری گڈ. لیکن سسٹم کو یہ قابل قبول نہیں ہے. کچھ لوگ چاہتے ہیں
کہ ان کو چلیں اگر اس بہانے سے نہیں تو اس بہانے سے پکڑ لیا جائے کسی سول معاملے میں, کسی اور معاملے میں. سمجھے نا اس بات کو کہ ٹھیک ہے بطور ڈی جی آئی ایس آئی وہ جو سیاست میں مداخلت کرتے رہے, حکومتیں گراتے رہے, دھرنے کراتے رہے, توڑتے رہے, جوڑتے رہے, کھڑے کرتے رہے, لٹاتے رہے, پکڑتے رہے, اٹھاتے رہے, تو اس میں تو آپ نہیں کر سکتے. تو ان کی اس طرح کی کسی معاملے میں جو انوالومنٹ ہے جو محض ذاتی نوعیت کی ہے, ذاتی نوعیت کی, اس میں ہی ان کو پکڑ کے سزا دے دیں, تو اس سے تو سر ادارے میں تو کوئی بہتری نہیں آنے والی, نہ پاکستان کی ریاست میں کوئی بہتری آنے والی ہے. جس نے جو جرم کیا ہے اس کو قبول کرنے کا حوصلہ ہونا چاہیے, جس کا جو جرم ہو, اور اداروں کا وقار اور جو ہے پریسٹیج وہ زیادہ بڑھے گی, زیادہ پیوریفائڈ ہوں گی چیزیں جب میرٹ کے اوپر کام ہوں گے. لیکن ہمارے حوصلے ابھی اتنے بڑے نہیں ہیں. 75 سال سے ہم جس سٹائل میں چل رہے ہیں تو وہ سٹائل جاتے جاتے جائے گا, وہ ریت رواج ختم ہوتے ہوتے ہوں گے. تو اس لیے کچھ لوگ چاہتے ہیں لیکن سسٹم نہیں ان کو یہ کرنے دے رہا, تو اس لیے طے یہ ہوا کسی نہ کسی لیول کے اوپر, یہ میری ازمپشن ہے کہ گیند بنا کے نا فل ٹاس, ہم پنجابی میں کہتے ہیں مونچھ دینا گیند, تو وہ منہ میں دی جائے گیند کے, وہ جناب کے یوں کر کے پختے آئی تو چھکا باؤنڈریوں پار, قاضی فائزہ صاحب کو یوں فل ٹاس دی جائے کہ وہ چھکا لگائیں باؤنڈری سے باہر. قاضی فائزہ صاحب نے یہ نہیں کیا, انہوں نے کہا کہ یہ آپ کا کام ہے, آپ کریں. 184(3) میں اتنی نہیں جا سکتے, اب وہ ٹیکنیکلی بھی یہ والے معاملات ہیں. تو لہٰذا اس طرح کی جو افواہ اگر کسی نے سنی ہے تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ اس کو اس پر کان نہیں دھرنے چاہیے, اتنا سوکھا کام نہیں ہے. لیکن یہ ہونا ہے, یہ ہوگا. میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ یہ حالات کا, وقت کا جبر ہوتا ہے, وقت ڈکٹیٹ کرواتا ہے, پھر چیزیں آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے ہوتے. آخری بات نواز شریف صاحب نے, نواز شریف صاحب بھی وہی بات دل میں رکھے بیٹھے ہوئے ہیں. آج چیمبر آف کامرس میں جہاں پر انہوں نے جو اپنا اکنامک پلان دیا ہے کہ جی کہ ہم انڈسٹری لگے گی, انڈسٹری کس پیسے سے لگ رہی ہے, کہاں سے لگ رہی ہے, ہم نہیں اس سے پوچھیں گے. لوگ بڑے بڑے ناقد ہیں, او پتہ نہیں نواز شریف نے کہتا, نواز شریف نے وہ کہتا. سر یہ ایمنسٹی جو دیتے ہیں, ایمنسٹی پتہ نہیں کہ انگریزی کہتے ہیں, یہ جو معافی دیتے ہیں ٹیکس سے کہ کالے دھن سے نہیں پوچھا جائے گا, خان صاحب نے نہیں دیا تھا, شاید 2 دفعہ دیا تھا, بہن سکی نہیں دیتا. تو پاکستان کی اکانومی اس لیول پہ پہنچ چکی ہے کہ آپ کو کوئی ایکسٹرا آرڈنری میئرز لینے پڑیں گے. اب یہ کہ جی کہ چونکہ ان کی اپنی انڈسٹری ہے, وہ اس لیے یہ بھائی پاکستان کو پیسہ چاہیے, پاکستان کو بزنس چاہیے. ایک تو یہ بات سائڈ پہ رکھ دیں, یہ فضول بحث ہے جو بھی لوگ کر رہے ہیں کہ وہی آٹا گندی ہلنی کیوں ہے, اور گل کوئی نہیں, نواز شریف پہ اعتراض کر لو. اچھا آگے نواز شریف صاحب نے پاکستان کی اکنامک کنڈیشن, پاکستان کس طرح چل رہا تھا, آگے بڑھ رہا تھا, اس کا ذکر کرتے ہوئے کہا یہ کیوں پاکستان کو نالائق لوگوں کے حوالے کر دیا, کس نے کر دیا؟ وہ تکلیف قائم ہے. نام نہیں لے رہے باجوہ صاحب کا, نام نہیں لے رہے فیض حمید صاحب کا, نام نہیں لے رہے ثاقب نثار صاحب کا اور عدلیہ اور فوج کے گٹھ جوڑ کا, لیکن تکلیف وہ ہے, مسئلہ وہیں پہ کھڑا ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں. اور یہ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی نواز شریف آئیں گے تو پھر یہ ہوگا, وہ ہوگا, پھر لڑائی شروع ہو جائے گی, یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. پتہ نہیں نواز شریف صاحب وزیر اعظم چوتھی دفعہ بنتے ہیں نہیں بنتے, لیکن نواز شریف صاحب آخر تک لڑیں گے, یہ میرا گمان ہے, یہ نظر آ رہا ہے. اور یہ جو 2 جرنیل ہیں یا جو جات طلب جرنیل ہیں جو پاکستان کے ساتھ کھیلتے ہیں, یا جو پاکستان کے ساتھ کھیلا جنہوں نے, وہ کٹہرے میں آئیں گے, اور یہ 2 تو لازمی کٹہرے میں آئیں گے. اور پاکستان ویسے ہی سر اس طرح نہیں پاکستان چلنا, پھر کر لو گے پھر تجربہ. تو دیکھیں نواز شریف صاحب جیتتے ہیں یا سسٹم. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.